अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। इस्मु अमीर ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मदद की फराहमी पर गोयाना के सदर की जानिब से शुक्रिया वसूल किया है। मजलिस शूरा के स्पीकर ने इस अमर पर अपने एतजाज का इजहार किया है कि बैनुल अक़वामी पार्लिमानी यूनियन के सदर ने अपने पहले दौरे के लिए कतर का इंतखाब किया है। ईरान ने वाशिंगटन से मुतालबा किया है कि वो मुकम्मल तौर पर एटमी समझौते में वापस आ जाए। और अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के खिलाफ इल्जामात की चार्जशीट वसूल कर ली है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया गोयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की है। इसमें उन्होंने कोविड-19 की आलमी वबा की रोकथाम के लिए कतर की जानिब से गोयाना की मदद पर साहिब इस्मु अमीर का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा इस राबते में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, उन्हें फ़रोग़ देने के मुख्तलिफ पहलुओं और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद मसाइल पर बातचीत की गई। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया युगांडा के सदर यूरी काजोटा मुसेवेनी के नाम उन्हें दोबारा सदर बनाए जाने की मुनासबत से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। इसी तरह नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी जमहूरिया युगांडा के सदर यूरी काजोटा मुसेवेनी के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी से टोटल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह और चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब पैट्रिक बोयानी ने मुलाकात की है। इसमें कतर और टोटल कंपनी के दरमियान ताल्लुकात और ताअवुन और उसे फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया गया। इसी तरह वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी से भी टोटल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह और चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुलाकात की है। मुलाकात में कतर और इस कंपनी के दरमियान कायम ताल्लुकात और ताअवुन और उसे मजीद फ़रोग़ देने के वसाइल का जायजा लिया गया। मजलिस शूरा के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद ने यूनिवर्सिटी की सतह की तालीम की सरपरस्ती पर साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी का शुक्रिया अदा किया है। शूरा के स्पीकर ने अरबी और आलमी कैटेगरीज में कतर यूनिवर्सिटी की उम्दा पोजीशनों की भी तारीफ और सताइश की है। वो मजलिस शूरा के हफ्तरोज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें कतर यूनिवर्सिटी के सरबराह डॉक्टर हसन बिन राशिद अद-दिरहम ने यूनिवर्सिटी के हालात और कतरी समाज के साथ उसके ताल्लुकात का एक जायजा पेश किया। कतर यूनिवर्सिटी के सरबराह ने इस यूनिवर्सिटी, जिसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सरबराही नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी कर रहे हैं, और कतर फाउंडेशन बराए तरबियत, साइंस और समाजी तरक्की, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सरबराह साहिबत इस्मु व शेखा मोजा बिनत नासिर हैं, इन दोनों इदारों के दरमियान कायम ताअवुन की तारीफ की है। डॉक्टर हसन बिन राशिद अद-दिरहम ने बताया कि यूनिवर्सिटी में टेक्निकल रिसर्च को मजीद फ़रोग़ देने के मंसूबे तैयार किए गए हैं, जिनमें कतर यूनिवर्सिटी टेक्निकल कंपनी के क़याम और मुख्तलिफ एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों में कतर यूनिवर्सिटी की शाखें कायम करने के मंसूबे भी शामिल हैं। मजलिस शूरा में कल होने वाली बहस के दौरान मेंबरान की जानिब से इस जरूरत पर तवज्जो मरकूज की गई कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा में कतरी असातिज़ा की तनासुब को बढ़ाया जाए और कतरी एडमिन में ऐसे माहिरीन तैयार किए जाएं जो लीडिंग पोस्ट पर फाइज हों।
اور یہ کہ طلباء میں ہنرمندی اور صلاحیتوں کو فروغ دیا جائے تاکہ سماج کے لیے وہ مفید عناصر برآمد ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ دیکھا جائے کہ یونیورسٹی میں کی جانے والی سائنسی ریسرچ ملک کے اسٹریٹجک ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی پوچھی گئی کہ قطری طلباء کس حد تک میڈیکل کالج، فارمیسی، فیکلٹی آف ڈینٹسٹری اور ہیلتھ سائنس کے شعبوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ پھر قطر یونیورسٹی ریٹائر ہو جانے والے قطری باصلاحیت افراد کی مہارتوں سے کس حد تک استفادہ کر رہی ہے۔ ممبران کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ یونیورسٹی میں قطری طلباء کے داخلے کے لیے کیا معیار رکھا گیا ہے۔ پھر قطر یونیورسٹی اور ملٹری کالجوں کے ساتھ اس کے اکیڈمک تعاون پر بھی اظہار خیال کیا گیا۔ قطر یونیورسٹی پر مناقشوں کی تکمیل کے بعد مجلس شورا نے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے صدر جناب ڈواٹی پیچیکو کی موجودگی میں اپنا اجلاس جاری رکھا۔ شورا کے اسپیکر نے اپنے اس فخر و اعتزاز کا اظہار کیا کہ جناب پیچیکو نے اپنے سرکاری دورے میں سب سے پہلے قطر کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے مہمان اہلکار کی مہارتوں کو سراہتے ہوئے پرزور انداز میں کہا کہ قطر کی مجلس شورا بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے ساتھ اس کی مستقبل کے سرگرمیوں کے مسائل میں بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے صدر نے اپنے دورہ قطر پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے قطری دانشمندانہ پالیسیوں، دنیا بھر میں امن اور ترقی کے فروغ اور بین الاقوامی پارلیمانی عمل کی مدد کے لیے دوحہ کے قابل قدر کردار کو سراہا ہے۔ تو بین الاقوامی حلقوں کی جانب سے قطری تعریف، بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ کی جانب سے ان کے دورہ قطر پر فخر و اعتزاز اور اپنے پہلے دورے کے لیے قطر کا انتخاب اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ دریاسنا مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود سے بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ کی الگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ شورا کے اسپیکر نے جناب ڈواٹی پیچیکو کو بین الاقوامی پارلیمانی یونین کا صدر منتخب کیے جانے کی مبارکباد دیتے ہوئے مجلس شورا میں ان کی تقریر کو سراہا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس شورا اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے درمیان تعاون اس یونین کی کارکردگی اور اس کے کردار کو مزید فروغ دینے کے وسائل اور دنیا بھر کی قوموں کی امنگوں کی نمائندگی کے اس کے کردار کو مزید بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو سے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر محنت و سماجی امور جناب دران احمد فارح نے دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ اس میں محنت اور سماجی امور کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے شہر ریاض کو نشانہ بنائے جانے کی کوشش کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سول باشندوں کے خلاف ایک خطرناک عمل ہے جو بین الاقوامی روایات اور قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد، مجرمانہ کارروائیوں اور تخریب کاری کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 1,44,981 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے تازہ ترین اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ مزید 123 مریض اب اس بیماری سے شفا یاب ہو گئے ہیں اور اعلامیے کے مطابق مزید 277 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ قطر میں اس وبا کا مقابلہ کرنے اور اس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں قطر مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔
اس وائرس کے اثرات کی روک تھام کے لیے صحت کے شعبے کی تمام تر کوششوں اور ملک میں ویکسینیشن کی مہم کے ساتھ ہی ساتھ یہ امر بھی نہایت ضروری ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ اور اپنی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات اور تدابیر کی مکمل پابندی کی جائے۔ دریاسنا کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 7 اشخاص کا چالان کیا ہے کہ انہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ اس خلاف ورزی پر قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ اب اس وقت تک دنیا بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 100 ملین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ اور فرانس کی کمپنیوں نے اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے اینٹی کورونا ویکسین کی امپروومنٹ کا کام بند کر دیا ہے، جبکہ جرمن وزارت صحت نے کورونا کے علاج کے لیے تجرباتی طور پر اس علاج کی منظوری دے دی ہے جو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرایا تھا۔ ادھر امریکہ کی بایو ٹیکنالوجی کی موڈیرنا کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جو اینٹی کووڈ-19 ویکسین تیار کی ہے وہ ابھی تک اس وائرس کی دونوں تبدیل شدہ شکلوں کے خلاف بہت ایکٹیو اور فعال ہے۔ ان دونوں میں سے ایک تبدیل شدہ شکل برطانوی وائرس کی ہے اور دوسری جنوبی افریقہ کے وائرس کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے یہ خبر کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کینتھ میکنزی نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک اور ایران کے درمیان تعلقات صدر جو بائیڈن کے آ جانے کے بعد اب اس وقت امکانات کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے عراق اور علاقے میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ وقت جنگ کو ہوا دینے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل تہران واشنگٹن سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایٹمی سمجھوتے میں واپس آ جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے سمجھوتے کی پابندی میں کمی کے اقدامات واپس لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ امریکہ مکمل طور پر اس سمجھوتے میں واپس آ جائے۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم ہشام المشیشی نے اپنی کابینہ میں جو رد و بدل کیا ہے تو اس میں آئین میں درج اقدامات کا احترام نہیں کیا گیا۔ صدر سعید کی اس تنقید کے باوجود بھی تیونسی کابینہ نے اس ترمیم کی منظوری دے دی ہے اور آج یہ نام پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دیے جائیں گے۔ 5 سال کے توقف کے بعد ترکی اور یونان بحر روم کے مشرقی علاقے میں تیل اور گیس کی تلاش کے بارے میں اپنے اختلافات کو ختم کرانے کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کر رہے ہیں، جبکہ معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے ان دونوں ممبر ملکوں کے درمیان ایک بحران کے نتیجے میں اختلافات کی خلیج بڑی ہو گئی ہے۔ یہ بات چیت ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی اس بڑی مہم کا ایک حصہ ہے جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں قائم کشیدگی میں کمی لائی جائے۔ اور اب امریکہ چلتے ہیں، جہاں امریکی سینٹ نے باضابطہ سرکاری طور پر ایوان نمائندگان کی جانب سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف چارج شیٹ وصول کر لی ہے تاکہ ان کی امپیچمنٹ کے اقدامات شروع کیے جا سکیں۔ ٹرمپ پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو امریکی کانگریس کی عمارت کیپٹل پر چڑھائی کے لیے ابھارا تھا اور یوں ان کے خلاف یہ دوسری امپیچمنٹ شروع کی جا سکتی ہے۔ ایوان نمائندگان کے 9 ممبران جنہیں اسپیکر نانسی پیلوسی نے اٹارنی جنرل کے طور پر تعینات کر دیا ہے، ایوان نمائندگان سے امریکی سینٹ میں گئے ہیں اور وہاں آج صبح سویرے چارج شیٹ پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ پروگرام کے مطابق امریکی سینٹ میں سابق صدر ٹرمپ کا مواخذہ 8 فروری کو شروع ہونے والے ہفتے سے شروع ہوگا۔ دوسری جانب امریکی سینٹ نے سابق ریزرو وفاقی صدر جانیٹ یلین کو بطور وزیر خزانہ ان کی منظوری دے دی ہے اور وہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی وزیر خزانہ بن گئی ہیں۔
صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی یہ تیسری اہلکار ہیں جن کی سینٹ کی طرف سے منظوری سامنے آ گئی ہے، اور صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے اور امپیچمنٹ کی کارروائی سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، اور وائٹ ہاؤس کے ملازمین کے چیف ران کلن نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی تفصیلات کے تعین کا کام کانگریس کے ممبران پر چھوڑ رہے ہیں اور وہ اس قضیے میں خود مداخلت نہیں کریں گے۔ واشنگٹن میں حملوں کے خوف سے اس وقت بھی فوج کی بڑی تعداد وہاں تعینات ہے۔ ریپبلکن پارٹی نے اس مواخذے کو مسترد کرتے ہوئے انتقام کا اشارہ دے دیا ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ پروسیکیوشن یعنی استغاثہ کے پاس کیپٹل پر چڑھائی کے واقعے کی مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے کورونا وبا کی روک تھام کے لیے مدد کی فراہمی پر گویانا کے صدر کی جانب سے شکریہ وصول کیا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے اس امر پر اپنے اعتزاز کا اظہار کیا ہے کہ بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے صدر نے اپنے پہلے سرکاری دورے کے لیے قطر کا انتخاب کیا ہے۔ ایران نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر ایٹمی سمجھوتے میں واپس آ جائے، اور امریکی سینٹ نے ٹرمپ کے خلاف الزامات کی چارج شیٹ وصول کر لی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔